चंद लम्हों की रफ़ाकत ही गनीमत है कि फिर चंद लम्हों की रफ़ाकत ही गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में ये शीराज़ा बिखर जाएगा। अपनी यादों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे मालूम है फिर कौन किधर जाएगा। यादें रह जाएंगी और यादें भी ऐसी जिनका जहर आंखों से रगो पे में उतर जाएगा। उसी मीठे दर्द का जहर आज हम महसूस करने के लिए और उसी सबक का यादा करने के लिए जो हबीब जालिब साहब देते हुए इस दुनिया से चले गए, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। दिल की बहुत गहराइयों से, समीम क़ल्ब से, खुली बाहों से, रोशन आंखों से और मुस्कुराते चेहरों से आप सभी ख़ास मेहमानों को, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दिल की बहुत गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, चश्मे माँ रोशन कहते हैं, जी आयानो कहते हैं। जहाँ तक मेरी नज़र रसाई हासिल कर रही है, मुजीबुर रहमान शामी साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, आलमी सहाफ़त का एक बड़ा नाम, और उनके साथ ही उनके सक्सेसर सफदर अली मौजूद हैं। पीटीवी पर उनकी आवाज़ शब व रोज़ गूंजती रहती है। दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान जहाँ तक मेरी नज़र रसाई हासिल नहीं कर पा रही, उनको भी दिल की बहुत गहराइयों से उनके मर्तबे, उनके उम्र और उनकी बुजुर्गी के लिहाज से खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि मैं अकेला ताली बजाऊँगा तो उसकी आवाज़ जानदार नहीं होगी। मेरे हाथों में हाथ मिलाइए और एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं। वहां अब तक सुना है सोने वाले चौंक उठते हैं, वहां अब तक सुना है सोने वाले चौंक उठते हैं, जिन सदा देते हुए जिन रास्तों से हम गुजर आए। उन सदाओं को अपनी समातों पे फिर से महसूस करते हैं, बाज गश्त में अपनी सदा मिलाते हैं और आपको बेहतर लफ्ज़ों में खुश आमदीद कहने के लिए मैं हबीब जालिब फाउंडेशन के रूह रवा जनाब अमर जालिब साहब से मुल्तमस हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन और खूबसूरत लफ्ज़ों में और अपने प्यारे और मीठे लहजे में आपको खुश आमदीद कहें। अवामी मेला में हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन खुश आमदीद कहती है। आप सब इस मेले के ऑर्गेनाइज़र्स हैं और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने जालिब साहब के साथ जो अपनी रफ़ाकत, अपनी मोहब्बत का जो इजहार आपने यहाँ पे मौजूद होकर किया है, आपके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन आपका शुक्रगुज़ार हैं। हमारे साथ जितने हमारे पार्टनर्स हैं, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, चिल्टन प्योर, डिस्कवर पाकिस्तान, ये देखिए ये जालिब साहब के चाहने वाले आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, मुझे आज से 30 साल पहले का वो वाक़या याद आ रहा है कि मैं वहाँ पर जालिब साहब की पहली बरसी पर वहाँ पर बैठा हुआ था। जालिब साहब का सबसे नौजवान मद्दा के तौर पे, परस्तार के तौर पे यहाँ पे बड़े बड़े जालिब साहब के चाहने वाले लीडरान और जालिब साहब के मज़दूर लीडर और चाहने वाले यहाँ पे मौजूद थे और उनको मैं सुन रहा था। और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज 30 साल के बाद इसी हॉल में जालिब साहब का ये मेला, ये दिन उनकी याद में मनाने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का हमारा ये ताल्लुक़ जो है हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन और हबीब जालिब साहब के साथ मोहब्बत का, ये 30 साल का ताल्लुक़ आज तक मज़बूत होता जा रहा है। और हर साल अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जालिब साहब की याद में हमारे साथ ताउन करती है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। चिल्टन प्योर इस दफ़ा हमारे साथ इस प्रोग्राम में इसको मैनेज करने में हमारे साथ हैं। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक इदारा है और प्योरिटी पे यकीन रखता है और ये जालिब जैसे प्योर इंसान के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। डिस्कवर पाकिस्तान हमारा मीडिया पार्टनर है जो कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया में दिखा रहा है और वो जालिब साहब के भी इस प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक और उनके चाहने वालों तक पहुंचा रहा है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। नजम फेलोज़ हमारे साथ आज का जो हबीब जालिब में अमन मुशायरा है उसको ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमारे साथ लाल बैंड जो है हमेशा की तरह आज इस दफ़ा भी वो भरपूर तरीके से इसमें हमारे साथ शामिल हैं।
فارمن اردو سوسائٹی والے، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے آپ ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجائیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جالب صاحب کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہونا، اور یہ میں ان کا اور آپ کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں. میں مختصراً جو ہے آپ سے اب اجازت چاہوں گا، کیونکہ پروگرام آلریڈی جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اور ہمیں آگے سیشن کی طرف چلنا. حامد خان صاحب پاکستان سپریم کورٹ کے اور اس ٹائم کے پاکستان سینٹ آف پاکستان کے سینیٹر بھی ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہوتے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست، آپ سب لوگ ہمارے خاص مہمان ہیں. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. سومی بابو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہیں گے اور آگے اس پروگرام کو لے کر چلیں گے. شکریہ. وقت کی کمی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اس کا موضوع ہے عوامی شعراء اور احیاء تصوف، اور اس کو ماڈریٹ کریں گے خواجہ اسامہ ذیشان. میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان کو سٹیج پر دعوت دیتا ہوں. پلیز تشریف لائیے. اس سیگمنٹ میں ہماری مہمان شخصیت ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. بہت ساری تالیوں کی گونج میں سٹیج پر تشریف لائیں گے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. تشریف لائیے. السلام علیکم. میرا نام خواجہ اسامہ ذیشان ہے اور میں مصنف ہوں صوفیزم ڈیفائنڈ بک کا. اور آج اپنی طرف سے اور حبیب جالب میموریل پاکستان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. آپ سب مجھے اندازہ ہے کہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اور اپنے آپ میں خود ایک فرد جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہے، کیونکہ جالب صاحب کی فکر، سوچ اور ان کے جو انداز بیان تھا اس کو سمجھنے اور پڑھنے والا کوئی عام انسان ہو نہیں سکتا. آج جو ہمارا سیشن ہے اس کا عنوان ہے عوامی شاعر اور احیاء تصوف. حضرات ذی وقار، تصوف جو ہے وہ اس کی بڑی خدمات ہیں ہمارے دین کے لیے. بر صغیر میں جو ہمارا اسلام پھیلا ہے وہ انہی صوفیاء کرام کی بدولت پھیلا ہے. انہوں نے آ کر اپنے کردار کی، اپنے افکار کی، اپنے بیانات کی، اپنی شاعری کی خوشبو پھیلائی اور اس سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا. جو ہمارے صوفیاء ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی میڈیم یوز کیا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کچھ نے خطابات کی صورت اختیار کی، کچھ نے تبلیغ کا کام کیا، کچھ نے اپنے فقط کردار سے لوگوں کی اصلاح کی، اور کچھ نے شاعری سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. آج اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نامور صوفی بزرگ، شاعر، ادیب، اور آپ سب نے ان کی پوسٹ جو ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر اکثر دیکھی ہوں گی. ان کے مشہور کلام میں ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، باب خیبر شکن علی مولا اور میں نعرہ مستانہ جیسے نامور کلام شامل ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. السلام علیکم. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت یہ فرمائیے گا کہ جیسے ہمارے صوفیاء تشریف لائے بر صغیر میں، انہوں نے کوئی نہ کوئی میڈیم اپنایا تصوف کو پھیلانے کا، اپنا پیغام پھیلانے کا، اور خاص طور پر اگر صرف بر صغیر کی بات کریں تو زیادہ تر جو صوفیاء ہیں انہوں نے شاعری کو اپنایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں شاعری ایک ایسا ٹول رہا ہے جو بہت آسانی سے اور بہت ہی مقید انداز میں پیغام رسانی کا ایک ذریعہ رہا ہے. اور یوں سمجھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے
اور تبلیغ کا آغاز کیا تھا، تو وہ دور بھی ایک شاعری کا دور تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کسی شاعر کی ہی کوئی بات لگتی ہے جب قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا۔ تو پھر اس کے مقابلے میں آیت آئی تھی کہ تم اگر شاعری نہیں سمجھتے ہو تو ایک آیت بھی ایسی بنا کر لاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ تو شاعری کا ظہور تو بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، اور یہ احساسات اور جذبات کی جو ایک آپ کی کہنا چاہیے کہ آپ کا عکس بندی جو ہوتی ہے، وہ آپ اپنا خیال اور اپنے جذبات لوگوں تک ایک منظم طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ یہ شاعری کوئی عام سطح کی شاعری نہیں ہوتی۔ وہ ایک بات سب کا ایک شعر ہے کہ ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں، ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں، تحلیل جان کے بعد ملا گوہر سخن۔ وہ کہیں ایک پوری جان ڈلتی ہے۔ غالب نے جیسے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمین پر، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو غالب نے بھی اسی انداز کو اپنایا۔ ہمارے جتنے صوفیہ کرام آئے، بابا بلے شاہ صاحب نے اپنایا، پیر بھر شاہ صاحب نے اپنایا، حضرت بابا فرید گنج شکر نے اس کو اپنایا۔ تو یہ انداز ذرا لوگوں میں مقبول رہا اور لوگوں نے اس سے بہت فیضیاب ہوا۔ لیکن ایک جو صوفی کی شاعری ہوتی ہے وہ ایک عام سطح کی شاعری سے ذرا بلند پایا ہوتا ہے، جہاں پر عام انسان انسانوں کے جذبات کو اور ان کے رویوں کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر جو صوفی شاعر ہے وہ منشاء عزتی کی بھی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا رب بھی تم سے کیا چاہ رہا ہے اور تمہاری کیا ڈیوٹی تمہارے رب کی طرف بن رہی ہے، اس کا بھی ایک اظہار اس کی شاعری کا بہت بڑا ایک مظہر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صوفیہ نے وہ انداز، وہ آہنگ اپنایا کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں آسانی سے بات پہنچے۔ بات اصل میں صوفیہ کی ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان کے خیال کی اصلاح ہو، ان کے دل کا تزکیہ ہو، ان کے دل میں سے وہ جو خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں وہ نکلیں، اور خالص اللہ کی جو رحمان کی جو ایک شان ہے وہ اس کے دل میں جلوہ گر ہے۔ بھائی صاحب کا ایک شعر پھر مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ صوفیہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ آپ کے دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہوتا تھا اس زنگ کو وہ صاف کرتے تھے، اس کے اوپر جو دھول مٹی جو پڑی ہوتی تھی اس مٹی کو صاف کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا صاف ہو کہ اس کے بیچ میں سے صرف اسی کا جلوہ جو ہے وہ نظر آئے۔ وہ اللہ تو اتنا یکتا ہے کہ وہ اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتا جس گھر میں کوئی اور بت پڑا ہو، وہ جس گھر میں کوئی خواہشات کے بت پڑے ہوں وہ اس گھر میں بھی وہ داخل ہونا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے صوفیہ وہ میدان تیار کرتے ہیں، وہ اس کی مٹی کو ذرا نرم کرتے ہیں، اس قابل کر دیتے ہیں کہ اس میں وہ محبت کا بیج ڈالا جائے تو اس میں سے کوئی پودا نکلنا شروع ہو۔ تو سادہ الفاظ میں یہی میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ٹول رہا ہے صوفیہ کا جس سے وہ آسانی سے، پرپس سب کا ایک ہی رہا کہ مقصد صرف انسان اور اللہ کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس تعلق کو استوار کرنا ہے۔ تو اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے درمیان میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو جھاڑیاں اگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تصوف تو کہتے ہیں اس کو، سوف کو کاٹنے کو، جیسے وہ مالی ہوتا ہے نا کہ آپ کے آگے باغ کو تھوڑا سا کاٹتا ہے، جھاڑتا ہے، پودے کو خوبصورت بناتا ہے، اس سے اضافی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ نکالتا ہے تاکہ خوبصورت باغ کی شکل بنے۔ ایک بہت پرانا شعر ہے کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے۔ مشاطہ کہتے تھے پرانے دور کے بیوٹی پارلر کو، جو آج کل جس کا نام بیوٹی پارلر ہے، وہ مشاطہ حسن و جمال وہ کرنے کے لیے آیا کرتی تھی اس وقت۔
تو کہتے ہیں کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست۔ چمن کی درستگی کے لیے ایک مالی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صوفیہ یہ کام اپنی شاعری سے کرتے ہیں۔ چمن کی درستگی کی بات کی تو بالکل ہم چونکہ لے مین ہیں، ہمیں اس چیز کا نہیں پتا، تو بالکل شارٹ ہمیں بتائیے گا کہ شاعری سے خیال کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل میں خیال سے ہی خیال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی کہانی سن لیں۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بازار میں سے گزرتے ہوئے ایک حسین عورت کو دیکھا، اور دل میں خیال آیا کہ اس حسین عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے، اور دوسرے لمحے یہ خیال آ گیا کہ وہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا، یہ بہنیں ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں، لیکن خیال آ چکا ہوا تھا۔ تو فوراً اپنے بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ خیال آ گیا، بتائیے کیا کروں؟ بزرگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سزا یہاں پہ لوگے یا اگلے جہان میں لوگے؟ انہوں نے کہا جی اگلے جہان کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، اسی جہان میں کوئی بندوبست میرا کروا دیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اچھا پھر ایک جلاؤ آگ، الاؤ۔ ایک آگ، بڑی آگ جلائی گئی، اور اس بڑی آگ میں پھر بادشاہ سے کہا کہ جاؤ کود جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سے وہ خیال کا جو ہے میرے اندر، وہ سارا جو میں نے گناہ کیا وہ گناہ دھل جائیں گے سارے؟ انہوں نے بالکل دھل جائیں گے، تم جا کے اس میں چھلانگ لگا۔ بادشاہ نے بڑے کہنا اور بڑے تابعداری کے ساتھ وہ چلتا گیا، اور جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچا چھلانگ لگانے کے، تو بزرگوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے خیال کا گناہ تھا، خیال کو سزا مل گئی ہے، لہذا واپس آ۔ تو وہ خیال ہی بیسیکلی آپ کے خیال کو مصفح کرتا ہے۔ ایک اچھا خیال کئی زندگیوں کو بہتر کر دیتا ہے۔ جیسے ویسا کہا کرتے تھے کہ اچھا شعر ہونا، تو ایک اچھا شعر آپ کے اوپر اگر طاری 2 دن نہ رہے تو آپ شاعری نہ سنا کریں۔ تو اس طرح سے ایک اچھا خیال جو ہے، اب یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ آج تک یہ بات کبھی کسی جگہ پر ظاہر نہیں ہو سکی کہ خیال آتا کہاں سے ہے۔ کوئی سائنس نہیں بتا سکی آج تک کہ خیال چلتا کدھر سے۔ اور حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ نے ایک جملے میں اس کا ارشاد فرمایا کہ یہ جو بزرگوں کے آستانے ہوتے ہیں، یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفس ہوتے ہیں، یہاں پہ جایا کرو، یہاں پہ آپ کو نیا خیال ملے گا، آپ کے خیال کی اصلاح ہوگی، آپ کا خیال پروان چڑھے گا۔ اور ایک کا خیال اگر درست ہونا شروع ہو جائے، اس کے ارد گرد کئی لوگوں کے خیالات جو ہے نا درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بہت بڑی طاقت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خیال ہی پیش کیا تھا، اور عمل کے طور پہ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ۔ کاشف صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ دور میں جو شاعری ہو رہی ہے اور بہت مقبول بھی ہے ہمارے نوجوانوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شاعری سے تصوف کی تعلیمات کو کوئی فروغ ملے گا؟ یا آج کے سیشن کا ہمارا آخری جو عمومی طور پہ جس کا خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اسی شاعری کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں وہ فرق ہے، لیکن رستہ پھر بھی میں کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں پہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں عشق ہو اور عشق بہت صاف ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس عشق سے آپ کو عشق کی خداوندی مل جائے۔ کہتے ہیں بعض اوقات یہ ایک قسم کا شارٹ کٹ ہے کہ وہ پہلے آپ کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، پھر اس محبت کو آپ سے دل سے دور کرتا ہے، نظروں سے دور کرتا ہے، آپ کو فراق کی منزلوں سے گزارتا ہے، آپ کو غم دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لہٰذا کھیل سارا اس کا اپنا ہی ہے کہ وہ کس انسان کو ان منازل سے گزارتا ہوا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا وہ کسی اور راستے سے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت کا سفر ہے، انسان کی محبت کا جو سفر ہے، اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گرو مل جائے زندگی کا، تو وہ گرو جو ہے وہ آپ کو اسی محبت سے
اس آفاقی محبت سے کہیں نہ کہیں پہ جوڑ دیتا ہے. تو رکھنی چاہیے امید. میں کہتا ہوں جس نے زندگی میں محبت نہیں کبھی کی وہ اس ٹیسٹ سے بھی آگاہ نہیں ہوگا کہ خدا کی محبت کیا کہتی ہے. والد صاحب کا ایک بہت قیمتی فکر ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آفاقی ہے تو وہ محبت ہے. تو محبت کا پیدا ہونا خوبصورت بات, محبت پروان چڑھنا خوبصورت بات, اور اس محبت کا رب تعالیٰ کی محبت میں ڈھل جانا آفاقی بات. تو یہ سفر بعض اوقات چلتے چلتے اس آفاقی منزل کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ منسلک ہو جاتا ہے. جو سب صوفیہ کا جو رہا ہے منشا جو رہی ہے, اور شاید رب تعالیٰ کی بھی یہی منشا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلی محبت تو اللہ نے خود فرمائی ہے, اسی نے تو اسی کی ہی تو پیدا کی ہے. تو کہتے ہیں کہ محبت کتنی پرانی ہے, ان کے جتنا پرانا اللہ ہے اتنی پرانی محبت ہے. یعنی کہ محبت کا ظہور یہاں پہ آنے سے پہلے سے بھی موجود ہے. تو لیکن اگر وہ اس میں اشتہائے نفس نہ ہو جو آج کی محبت جس کا آپ ذکر کریں, اور لذت وجود کا ذکر نہ ہو, تو بہت برائٹ چانسز ہیں کہ وہ محبت اللہ کی محبت میں ڈھل جائے. اللہ کاش صاحب, صوفیہ کا ہی پیغام ہے کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے, اور ہمیں سیشن کے لیے 10 منٹ دیے گئے تھے اور ہم کوئی 2-3 منٹ اس سے اوپر چلے گئے ہیں. تو آپ سب احباب کا بہت شکریہ کہ اتنے ذوق و شوق سے سنا, اور کاش صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا آج کے لیے, اور اللہ میں سب کو. اس پلیٹ فارم کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. میرے بہت قیمتی بزرگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی ابھی میں سعادت حاصل کروں گا ملاقات کی. امر سے میرا کافی پرانا تعلق ہے, اور مجھے یاد ہے کہ یہ ابھی شروع میں ہی تھا تو اس کو میں آئیڈیا دیا گیا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا بننا چاہیے کہ جہاں پر خیال کی جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے, اور کہ بزرگوں کے خیال کے اوپر بہت لوگوں نے بھی بات کی ہے. ایک ریولیوشن رہا ہے ایک دور کا, تو وہ ریولیوشن ریوائز بھی ہوتے رہنا چاہیے تاکہ دل زندہ رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. عوامی شورا